वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं अजमत अंसारी साहब, इनसे बात करेंगे और इनसे जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी आपसे इनका तारुफ कराया था। अस्सलाम वालेकुम अजमत भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू असद साहब। ये बड़ी खुशी का मौका है और स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मैं जिस तरह आपकी माशाल्लाह क्वालिफिकेशन और आपका बैकग्राउंड मुझे मालूम हुआ है तो मुझे बड़ा मुतासिर किया है इन सब चीज़ों ने आपकी, और ये मेरे लिए बड़ी आज खुश नसीबी वाली बात है कि आज आप मेरे प्रोग्राम में आए और आपने अपना कीमती वक्त निकाला। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब कुछ कंफर्टेबल होगा, कोई ऐसी बात नहीं होगी इंशाल्लाह। आपको खुशी होगी यहाँ पर आके, और ज़्यादा उस वक्त खुशी होगी जब मैं आपको मज़ेदार खाना अपने हाथ से खिलाऊंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने कॉम्प्लीमेंट दिया। और मैंने एक्चुअली पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान की एक्सप्लोरेशन में गुजारी, माशाल्लाह, अपने बहुत बड़ी बात। लड़कपन और जवानी, और फिर वैसे जवान तो अभी भी हैं माशाल्लाह। अच्छा जनाब, आपका उसने नज़र है, बहुत शुक्रिया। तो उसके बाद फिर मैंने कहा जितने भी तजुर्बात हासिल किए हैं इनको मैं लोगों के साथ बांटूं माशाल्लाह, और अपने तालिब इल्मों को भी मैं वही कुछ सिखाता हूं जो कुछ मैंने सीखा है ज़िंदगी से। माशाल्लाह। अच्छा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे यहाँ तहकीक का जो एक मैदान है इसमें बड़ी वसी गुंजाइश है रिसर्च की करने की। बिल्कुल। अब मैं आपको ये बता दूं कि आज से 5000 साल पहले जो हमारी तहकीक है, और बाकायदा मुस्तनिद तहकीक, ये नहीं कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के ताउन से, वो ये दिखा रहा है कि 4000 साल पहले यहाँ पे लोग आबाद थे कराची में, मुख्तलिफ उसमें उनकी कब्रें डिस्कवर हुई हैं। माशाल्लाह। नाज़रीन देखिए कितनी बड़ी बात अजमत भाई ने बताई है कि 4000 साल पहले यहाँ कराची में लोग सेटल थे, यानी हमारी तहजीब कितनी पुरानी है। और हमारी बदबख्ती कह लीजिए कि हमें अपनी तहजीब का मालूम ही नहीं है। अजमत भाई आपने आज बहुत बड़ी बात बताई, व्यूअर्स को भी इस प्रोग्राम के हवाले से उनको मालूम हुआ। अजमत आपका ज़्यादा टाइम जर्नलिज्म के हवाले से गुजरा? जी हाँ, जर्नलिज्म बहुत, मैंने 3000 के करीब आर्टिकल्स लिखे उर्दू और अंग्रेजी में, 20-22 साल तक। एक जुनून किसी कैफियत थी। और मुझे पता लगा कि आपके नॉवेल्स भी हैं इसमें, उसमें नॉवेल्स भी तहरीर किए हैं, वो इससे हटके जी, वो इससे हटके हैं। वो मैंने ट्रांसलेशंस किए हैं जो कि सीरियलाइज हुए थे। हुर्रियत एक अखबार था, जी उसमें हुए, फिर अखबार जहां में हुए, जैसे दरीचा, रेयर विंडो, वो अखबार जहां में सीरियलाइज हुई। इसकी मूवी भी एक बनी थी। और जॉनथन लिविंगस्टोन सीगल जो कि बेस्ट सेलर था अमेरिका में, उसको भी मैंने ट्रांसलेशन किया और वो सीरियलाइज हुआ हुर्रियत में। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूं कि मैंने 50 के करीब ड्रामे लिखे हैं जी, जिसमें के एडवेंचर टाइम्स बेस्ट ड्रामा सीरियल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। अल्लाह ताला का शुक्र है जी, बहुत उसका एहसान है कि उसने। मुझे मालूम है कि आपने पाकिस्तान के बड़े बड़े आर्टिस्टों के लिए ड्रामे लिखे हैं और आपने थोड़ा काम भी किया मेरे ख्याल से, मैंने देखा आपको पहले, लेकिन खासा अरसा से आप स्क्रीन से गायब हैं। जी हाँ, मैं एक्चुअली यूनिवर्सिटीज की इन्वॉल्वमेंट के बाद उस तरफ वक्त देना कम है। भी हमारे साथ, उनसे भी आपका तारुफ कराते हैं। जी जरूर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई शायद भाई। जी आजम भाई। अच्छा जी हाँ, आप असल में ये हुआ कि मैंने ये यूनिवर्सिटीज़ ज्वाइन कर ली, यहाँ मैं पढ़ाने लगा, उसमें बड़ा मज़ा आया मुझे, रिकग्निशन भी थी और इज़्ज़त भी मिल रही थी। PF कीट में आजकल भी पढ़ा रहा हूँ मैं, और इसके अलावा इकरा यूनिवर्सिटी है, कैम्स कॉलेज है जहाँ पे। जी हाँ। कैम्स की कौन सी ब्रांच में सर आप? मैं हूँ ये, या विजिट करते हैं आप? नहीं, गाय इस तरह? जी, आई एम फैकल्टी मेंबर देयर माशाल्लाह। और वहाँ मैं हूँ टीपू सुल्तान रोड ब्रांच में, कैंप से वहाँ पढ़ाता हूँ, बच्चियाँ हैं उनको पढ़ाता हूँ। और इकरा में ज़ाहिर है देयर आर बॉयज़ एंड गर्ल्स मिक्स्ड है। उनको आपको हैरत होगी, नफ्सियात भी मेरा एक शोबा है, उनको साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। माशाल्लाह। मैं फिर इस प्रोग्राम के बाद नफ्सियात के सिलसिले में आपसे जरूर बात करूंगा। लेकिन एक सवाल करना चाह रहा हूं मैं आपसे कि इतना सब कुछ करने के बाद, इतने मुल्क घूमने के बाद, इतना पढ़ाने के बाद, इतने आर्टिकल 3000 से ऊपर आपने लिखे माशाल्लाह, ड्रामे लिखे, नॉवेल्स लिखे, ये घर वालों को कहाँ से टाइम दिया आपने इतना? हाँ नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले तो बहुत शिकायत होती थी, बहुत ज्यादा। फिर आपकी बेवफाई की उनको आदत पड़ गई? हाँ नहीं, आदत भी पड़ गई। और अब जब से तालीम के शोबे में आया हूँ, थोड़ा सा वक्त मैं उनको दे सकता हूँ। पहले से ज्यादा दे सकता हूँ। पहले तो उड़ना बिछौना ही ये था ना, रात दिन 2 बजे सो रहे हैं, सुबह 7 बजे उठ रहे हैं, फिर वो एक लगन, एक जुनून, और ज़ाहिर है एनर्जी भी बहुत होती है यूथ में, यू नो, सो यू वांट टू स्पेंड इट आउट। मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ मसालों के हवाले से। जी व्यूअर्स प्लीज जी, कि मसाला जात जो हैं ये हमारी तारीख का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एक्चुअली इंडिया और पाकिस्तान कॉलोनी ही इसलिए मसाला जात की वजह से बने। अगर आप तारीख पढ़ें तो एक वो ज़माना था जब इंग्लैंड में एक पेपर ऑफ कॉर्न, यानी एक मिर्च का दाना जो था,
وہ اب مبالغہ نہیں ہے اس میں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ریسرچ میں. نہیں میں ایگری کرتا ہوں سر آپ کی ہر بات سے. ایک مرچ کا، کالی مرچ کا دانہ ایک سچے موتی کے عوض فروخت ہوتا تھا. یہ آپ یورپ کی بات کر رہے ہیں؟ جی انگلینڈ کی. ماشاءاللہ. ناظرین دیکھیے سر نے تو میری بھی نالج میں اضافہ کر رہے ہیں. اچھا اور دوسرا یہ تھا کہ ان کو پتا تھا کہ بھائی یہ جنت ہے، خزانہ ہے یہاں پہ. مسالہ جات کی بہت بڑی، مثلا دار چینی وہاں نہیں ہوتی، بالکل صحیح، لونگ نہیں ہوتی، کالی مرچ نہیں ہوتی، تیج پات نہیں ہوتا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تھیں. تو انہوں نے کہا یہ تو بھائی جنت ہے جہاں اتنی بہت سی چیزیں مسالہ جات ہیں. اچھا اور وہاں پہ پھر مسالہ جات کی ضرورت اس لیے بھی تھی کہ گوشت کا بہت استعمال کرتے تھے. اچھا گرمیوں میں، سردیوں میں تو خیر ٹھیک ہے، لیکن جب گرمی آتی تھی تو بہت دیر تک ان کو اس گوشت کو رکھنا ہوتا تھا. تو پھر وہ مسالے کی کوٹنگ کر کے اس کی جو دورانیہ ہے اس کو بڑھا دیتے. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. لیکن جو ایک رحمت تھی وہی ہمارے لیے باعث زحمت بن گئی. ہم غلام بن گئے اس کی وجہ سے. اور میں کہا بھائی اصل میں ذرا سارے چیک کر لوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں میرے باس آئیں تو میں آج بڑا اچھا چیز پہ بنا کے کھلاؤں. تھینک یو سو مچ. بیوٹیفل. لیکن یہ میں اس کو ٹچ نہیں کروں گا، صرف اس کو اپنی جگہ پہ تھوڑا سا دبا دوں گا، پریس کر دوں گا کہ جن کو ابھی تک یہ آپ سالن کی شکل دیکھ سکتے ہیں، ہم نے سلو فلیم پہ ہی ان کو بنا رہے ہیں، کوئی موومنٹ نہیں کی، کوئی میں نے سوتے نہیں کیا. اور عظمت بھائی سے بڑی نالجیبل باتیں معلوم ہو رہی ہیں. میں گو کے اس شعبے میں بہت پرانا ہوں، لیکن سر کے سامنے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے شاید میں نے کل سٹارٹ لیا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے، آپ سب سیکھیے. اور میری بڑی خوش نصیبی ہے اور آپ کی بھی خوش نصیبی ہے کہ آپ عظمت بھائی یہاں پر موجود ہیں اور وہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں. اس کو ہم دوبارہ رکھ دیتے ہیں اور سر کے پاس چلتے ہیں. عظمت بھائی ایک سوال کا آپ سے غور کرنا چاہتا ہوں. جی مجھے پروگرام کے شروع سے، پروگرام سے پہلے یہ پتہ لگا کہ آپ کا کچھ سری لنکا میں کچھ ہوٹل انڈسٹری کے حوالے سے بھی کچھ تجربہ رہا، کیونکہ ہمارا پروگرام بھی کچھ کھانے پینے کے حوالے سے. تو اگر آپ ناظرین کو کچھ ایسی بات بتائیں جس میں کوئی فوڈ کے حوالے سے بات ہو تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا اور میرے لیے بھی بہتر ہوگا. جی اچھا. اصل میں جی یہ ہوا کہ میں موریشس گیا تھا اور اس کے علاوہ سری لنکا ایز ایمبیسڈر آف گڈ ول، یعنی پوری ایک ٹیم تھی 4-5 لوگوں کی جس میں میرا نام بھی تھا. تو سری لنکا میں جو میں نے ایک جو چیز دیکھی، خیر ایک تو ان کے اصل جو وہاں کے جو کھانوں کی لذت کو دوبالا کرتا ہے، جو اس کو بہت بڑھا دیتا ہے اس کا ذائقہ، وہ وہاں پہ ان لوگوں کے سرو کرنے کا طریقہ ہے. ویری گڈ، بہت پیاری بات آپ نے کی. وہ اتنی ان میں حلیمی ہے، اتنی لطافت ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اور آپ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. یار یہ میں بھائی کہاں، میں کوئی بادشاہ ہوں یا کیا. ایکسکیوز می، کالر ہیں ان سے بات کرتا ہوں. جی ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسد بھائی نعمان بات کر. او نعمان، کیسے ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں بیٹا؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ سنائیں آپ کی کیا؟ نعمان اللہ کا بڑا احسان ہے، آج ہمارے ساتھ عظمت انصاری موجود ہیں. اور نعمان یہ بڑی پیاری پیاری باتیں بتا رہے ہیں. گو کہ مجھے اس انڈسٹریز میں کچھ عرصہ ہو چکا ہے، لیکن سر کے سامنے لٹرلی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ I'm a very younger person. تو نعمان اگر تم کوئی سوال کرنا چاہتے ہو عظمت بھائی سے، کے لحاظ سے بہت سینئر ہیں. ڈیفینیٹلی. اور یہ میرا بڑا گڈ لک ہے کہ سر آج ہمارے پاس موجود ہیں. عظمت بھائی، یہ نعمان ہمارے ریگولر کالر ہیں اور اکثر ہمیں کال کرتے ہیں. جی. اور عظمت صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. ڈرامے تو خیر میں نے آپ کے دیکھے ہیں. جی. لیکن یہ ہے کہ آج آپ کو دیکھنے کا جب محسوس ہو رہا ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے اسد بھائی کے ساتھ. جی تھینک یو سو مچ. شو خیر میں ریگولر دیکھتا ہوں. جی بہت اچھی ڈشز ہمارے لیے لے کر آتے ہیں یہ. جی بہت اچھا لگتا ہے. نہیں صاحب، مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. بہت اچھے شیف ہیں، اخلاق ان کا بہت اچھا ہے، جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے. تو اور یہی میں نے دیکھا. اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتاتے چلوں. نعمان سر بتا رہے ہیں، ذرا غور سے سننے باتوں کو. جی کہ دنیا میں جتنے بڑے شیف ہیں، جتنے، وہ سب کے سب مرد ہیں. بھائی نعمان سنا آپ نے، یہ سر نے اور تعریف کر دی اس پروگرام میں. آج بات ٹرو ہے، مرد کے ہاتھ میں ذائقہ زیادہ ہوتا ہے. وہ آپ ناروے چلے جائیں، آپ جرمنی چلے جائیں، انگلینڈ چلے جائیں، وہاں کے جو ٹاپ شیفس ہیں وہ سب کے سب، ایک بھی عورت نہیں ہے. ایک بھی عورت نہیں ہے. ناظرین میں یہ بتاتا چلوں عظمت بھائی کی بات کے اوپر کہ عظمت بھائی کو جو بیسک بات کا باٹم لائن تھی وہ یہ تھا کہ ہوٹل انڈسٹری میں جتنے ہم لینینٹ ہوں گے، جتنی ہماری ہاسپٹیلٹی اچھی ہوگی، ہم لوگوں کو اچھی طرح لک آفٹر کریں گے، ہمارا بزنس عظمت بھائی اتنے ہی زیادہ پروموشنز ہوگا، اتنے پروموٹ ہوگا. اب عظمت بھائی وہ شخص ہیں جو ماشاءاللہ، میں تو آپ یقین کریں کہ جو آپ نے ڈاکومنٹری بنائی یا آپ نے ڈرامے لکھے یا ناول لکھے یا آرٹیکل لکھے، میں وہ پورا اس پروگرام میں بتا بھی نہیں سکتا. تو اب سر کی اتنی ماشاءاللہ نالج ہے، اتنا وسیع تجربہ سر کے پاس ہے.
اور ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا عظمت صاحب, آپ کی آواز ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے. بہت شکریہ جی. خاص کر ریڈیو کے لیے. اب یہ دیکھیے, آپ ابھی اسکرین پہ آنا آپ نے چھوڑ دیا اور لوگ آپ کی آواز کی تعریف کر رہے ہیں. عظمت ہی عظمت نظر آ رہی ہے آپ کی ہر چیز میں. تھینک یو. اچھا میں آپ کو بتاتا چاہوں, اولین دور جو تھا میرے ریڈیو میں گزرا ماشاءاللہ, اور ریڈیو سے میں ایک پروگرام کرتا تھا, سیر پاکستان, بہت پاپولر پروگرام تھا. تو جتنی جگہ میں گیا ہوا تھا اس کو 5 منٹ کے اندر اندر میں پورا بیان کرتا تھا کہ یہاں کیا, جیسے کافرستان ہے, بمبریت ہے, دیر ہے, اچھا پھر ہماری یہ کریکس ہیں, کریکس آف دا انڈس ڈیلٹا. اوف, اتنا خزانہ ہے پاکستان کے پاس, اتنا خزانہ. جس جگہ آپ کھڑے ہوئے ہیں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو گزری کریک جس کو آپ کہتے ہیں, جی جی, نیارکس جو کہ سکندر اعظم کا امیر البحر تھا, جی جی, دا چیف آف دا نیوی, بالکل وہ اسی راستے سے گیا گزری کریک. نعمان تھینک یو ویری مچ یار. عظمت بھائی سے بڑی کام کی باتیں ہو رہی ہیں, پھر انشاءاللہ بات ہوگی. اوکے سر, تھینک پروگرام دیکھتے رہنا بیٹا. یو سو مچ. تو آپ اس چیز کو کیوں نہیں ایکسپلائٹ کرتے؟ وہاں پہ کیا لگے گا آپ کو؟ ایک تختی چھوٹی سی لگانی پڑے گی کہ نیارکس جو ہے وہ اسی راستے سے گزر کے اپنی نیوی کو باہر لے گیا تھا قدیم پاکستان سے. یہ ہماری ہسٹری ہے, اس کراچی کی ہسٹری ہے جناب. تو اب آپ بتائیے اس طرح کے اور اچھا پھر ابن بطوطہ, اگر آپ یہاں سے ذرا سا چلے جائیں تو پورٹ قاسم کی طرف, تو وہ تمام اس نے بیان کیا ہوا ہے اسی طریقے سے. تو یہاں پہ اچھا پھر آپ اور ماڈرن ہسٹری کی طرف آ جائیے. آپ خلیق دینا ہال, اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خلیق دینا ہال کیا ہے؟ کچھ سر ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہال ہے جس کے اندر کوئی پروگرام ہوتے ہیں, اس طرح کا ایک ہال ہے. اچھا, اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے, جو سب سے بڑی اس کی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک لیڈر تھے مولانا محمد علی جوہر صاحب, رئیس الاحرار, بہت قابل آدمی, انگریزی بہترین, تقریر بہترین ان کی, اور شاعری تو سبحان اللہ. تو ان پہ انہوں نے, اچھا جب یہ خلیفہ کو جب تھریٹ ہوئی وہاں ٹرکی میں, کمال اتاترک صاحب تشریف لائے, تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ علیہ صاحب, اس کی کھدکی اور اس کی خوشبو اور بھپکا, واہ. اور میں چاہ رہا ہوں کہ میرے باس آئے تو آج لذت سے بھرپور کھانا کھا کے. یہ محبت ہے آپ کی, ضرور. اچھا باس, آپ بتا رہے تھے. تو یہ جو جتنی بھی, اچھا وہ اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے جب خلیفہ وقت کو انہوں نے کہا بھائی میں نے ختم کر دوں گا, تو جتنے مسلمان تھے کھڑے ہو گئے, کیونکہ ان کو تو خلیفہ سے ایک جذباتی وابستگی تھی. جی, استنبول میں وہ اس وقت کیپٹل تھا ان کا ٹرکس کا. تو یہاں سے مولانا محمد علی جوہر صاحب یہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم حملہ کریں گے وہاں پہ ٹرکی پہ, اور کوئی 19-20 ہزار کے قریب لوگ تھے ان کے ساتھ. لیکن افسوس سے اس سے پہلے کہ وہ ٹرکی پہنچتے وہ کمال اتاترک نے خلیفہ کو ابالش کر دیا. وہ خیر ان کے اپنا معاملہ, سٹوری ہے ہماری کہ یہ ہماری ہسٹری میں شروع سے ہوتا آیا ہے. تو اس خلیق دینا ہال میں جو انڈین برٹش سرکار تھی اس نے مقدمہ چلایا بغاوت کا, خلیق دینا ہال میں, اور وہ 1-1.5 مولانا محمد علی جوہر کے اوپر. بھائی اب وہاں چھوٹی سی تختی لگا دو کہ محمد علی جوہر صاحب پہ مقدمہ یہاں چلایا گیا تھا. ٹورسٹ آئیں گے, دیکھیں گے کہ باس کی باتوں سے کتنی معلومات ہمیں حاصل ہو رہی ہے. اور سر آپ کیوں نہیں کوئی ایسا پروگرام یا کسی فارمیٹ پر آپ آتے ہیں کہ وہ تاکہ پبلک کے لیے, ویورز کے لیے سب نالجبل ہوتا, کیونکہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو فرسٹریشن ہے, جو ٹینشنز ہیں, جو انگزائٹی بڑھتی جا رہی ہے معاشرے کے اندر, تو اس قسم کی باتیں تو ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے. اور نہ کوئی ایسے ٹی وی پر ایسا کوئی پروگرام ہوتا ہے جس میں موجودہ حالات کے علاوہ بھی ہماری ہسٹری کے متعلق بھی کوئی بتائے ہمیں. جی انشاءاللہ دیکھیے میں کوشش کروں گا کہ کچھ اس طرف بھی پیش قدمی کی جائے. لیکن جس فورم پہ بھی میں جاتا ہوں میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ ناشکرے ہیں. پاکستان کے پاس اتنا کچھ ہے, جتنی آپ کی تاریخ ہے اتنی 10 ملک مل کے بھی ان کی تاریخ اتنی نہیں بنے گی. بہت بڑی بات آپ نے کی. تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں بھائی, کیش کرو. ٹورزم اور ٹورسٹ کیا چاہتا ہے, آپ اس کو ہسٹوریکل سائٹس دکھائیں, اس کو نئی سے نئی جگہ دکھائیں تاکہ اس کے علم میں اضافہ ہو, تصویریں لے وہاں جا کے. تو ہم لوگ بس جناب اللہ معاف کرے بہت ہی ناشکرے ہیں, بے قدرے لوگ ہیں. لیکن عظمت بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے ہاتھ سے, اور اللہ پہ ہمیں پورا بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ضرور کسی نہ کسی وقت ایک اچھی نوید سنائیں گے, اور ہم انشاءاللہ پھر کامیابی کے اوپر چلے جائیں گے. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں سمجھتا ہوں دنیا کی کسی بھی قوم سے ہم پیچھے نہیں ہیں. جہاں آپ جیسے لوگ موجود ہیں جس قوم کے اندر, وہ ہم پیچھے نہیں سمجھتے کسی کو. بہت شکریہ اسد صاحب, بہت شکریہ. اچھا سر, آپ امبیسڈر بھی رہے سری لنکا کے جیسے حوالے سے بات کر رہے تھے, وہ میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. جی نہیں, میں امبیسڈر تو نہیں تھا, میں امبیسڈر آف گڈ ول تھے. جی, یعنی کیا ہے کہ خیر سگالی کے جذبے کو جو وفد تھا ابھارنے کے لیے اور آگے لے جانے کے لیے ایک وفد تھا. ٹھیک ہے. تو جو کہ سری لنکا گیا, ہم نے آپس میں بات کی, ہوٹل میں انہوں نے بہت ہمارے آؤ بھگت کی, ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ ہر جگہ. تو ہم نے یہی کہا کہ سری لنکا اور پاکستان میں بہت سی قدریں مشترک ہیں. ٹھیک, اور انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اچھا آپ ان کی حلیمی دیکھیے. ایک صاحب ہوٹل میں آگے کہنے لگے سر کین آئی سٹ نیکسٹ ٹو یو. میں نے کہا جی وائی ناٹ.
تو وہ جناب بیٹھ گئے اور میں ان سے باتیں کرتا جا رہا تھا. مجھے نہیں معلوم کون تھے وہ. اگلے دن ان کا دی آئیلینڈ وہاں کا سیکنڈ لارجسٹ سرکولیٹڈ نیوز پیپر ہے. اچھا. اس میں ہیڈ لائن لگی ہوئی ڈاکیومنٹری ایکسپرٹ فرام پاکستان سیز سری لنکا اینڈ پاکستان ہیو مچ ان کامن. انٹرویو لے بھی لیا, مجھے پتا بھی نہیں چلا. مطلب کس طرح کتنا پروفیشنلزم ہے. کوئی چیز انہوں نے ظاہر نہیں کی آپ پر کہ میں اتنا یہ ہوں وہ ہوں, کوئی وہ نہیں کی. یہ بہت بڑی بات ہے. اعظمی بھائی آپ تھوڑا سا اس طرح